अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज पीर है और जून की 4 तारीख है। आज के व्लॉग में मैं अनाउंसमेंट के मुताबिक 9 मई सन 2023 के अलमनाक वाक़या, जिसके बारे में अब तक रियासत पाकिस्तान एक ऑपरेशन जारी रखे हुए है, एक पॉलिटिकल फोर्स के ख़िलाफ़, पार्टी के कारकुनों के ख़िलाफ़। मैं उसकी टाइमिंग के हवाले से कि नाज़रीन कराम उस पर तदब्बुर फरमाएंगे, मैं वो पेश करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का बयानिया पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में एक नए मोड़ के साथ शुरू हुआ, जब उन्हें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से माज़ूल किया गया या कराया गया। तो वो एक मुसलसल ज़ोरदार तरीके से शुरू में तो वो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी खूब बोले, जिसकी वजह से उन्हें मकबूलियत हर दर्जा अदम मकबूलियत से मकबूलियत में वो बदल गई, इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि पाकिस्तान अमेरिका के कंट्रोल में है और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। तो अवाम के दुखों की इस कहानी के हवाले से अवाम में उसका रिएक्शन हुआ और इमरान खान मकबूलियत के इस मैराज पर पहुँचे जो कि बाई इलेक्शन में खुलकर सामने बातें आई। तो ऐसे में आप देखें कि दो क़ुव्वतें इस खत्ते के भी और पाकिस्तान के हवाले से भी हमारे सामने हैं। पहले क़ुव्वत कमज़ोर थी, लेकिन अब वो हम ये समझते हैं कि मुकाबले में आ गई है। वो यूएसए के मुकाबले में चीन की उभरती हुई क़ुव्वत। तो इसमें अमेरिका के मुफाद में ये था कि सऊदीया और ईरान आपस में लड़ते रहें, टकराते रहें, इख्तलाफात करते रहें। तो चीन जो था ये सऊदी आयल का भी बड़ा ख़रीदार बन गया और ईरान के आयल का भी। तो ईरान में चीन की हैवी इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गई। उसमें एक वजह ये रही कि पाकिस्तान के हुकूमतें जो आईं वो अमरीकी प्रेशर की वजह से या अमरीकी कंट्रोल की वजह से पाकिस्तान में सी पैक के हवाले से उसे सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया गया, यानी वो जो प्रोसेस था डेवलपमेंट का उसमें रुकावटें डाली गईं। तो उसके नतीजे में चीनियों को मुतबादल के तौर पर ईरान को फोकस करना पड़ा और उसके साथ हैवी, जो पाकिस्तान से कहीं 3 गुना ज़्यादा या 2.5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो ईरान के साथ करना पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान की हुकूमतें चीन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में उसको प्रोटेक्शन और फैसिलिटेट किया जाता, तो फिर वो ईरान की इन्वेस्टमेंट जो थी वो चीन के लिए ज़्यादा ज़रूरी ना होती। अगर होती तो फिर इतनी ना होती। तो अमेरिका
ایران کے ساتھ وہی پالیسی اختیار ہوئے ہے یا جاری رکھے ہوئے ہے کہ بازو مروڑو نیچے لگاؤ، تو اس کے ریئیکشن میں ایران کو کے بارے میں چین کو موقع ملا کہ وہ جس کا بازو مروڑا جا رہا ہے ایران کا، کو اس کو دباؤ سے نکالنے کے لیے یا اس خلا کو پر کرنے کے لیے چین کو موقع ملا۔ تو اس حوالے سے جو پہلے سے ایک بات کہ یہ ایک فیکٹر ثابت ہوا، اور سعودیہ سے تیل کا بڑا خریدار بننے کے حوالے سے، کہ ایک ثالث کے طور پر کردار ادا کرتے ہوئے چین نے مفاہمت کروا دی سعودیہ اور ایران کی۔ میں اس انیشیٹو میں یا اس تاریخ ساز واقعے میں سعودیہ کے پرنس محمد بن سلمان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا، جسے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح سعودیہ بھی امریکی انفلوئنس سے نکلنا شروع ہو گیا، جبکہ ایران تو پہلے سے تھا۔ تو اس طرح ان دونوں ملکوں میں مفاہمت کروا دی گئی، جس کا دائرہ کار جو ہے وہ شام میں بھی وہ ہوا۔ یمن کے ساتھ بھی حالات نارملائزیشن کی طرف بڑھے۔ تو یہ صورتحال ایک بات ہوئی۔ تو یہ ایک راؤنڈ جیت جانے کے بعد چین پاکستان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ٹائمنگ کے حوالے سے کہ نئے ہمارے آرمی چیف جو بنے جنرل عاصم منیر صاحب، کہ وہ عسکری قیادت کے لیڈر کی حیثیت سے برطانیہ جاتے ہیں، ایک ہفتہ برطانیہ میں رہتے ہیں، پھر 2 دن وہ کسی اناؤنسمنٹ کے بغیر، جسے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ ان کا جہاز لوکیٹ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کو اس بارے میں علم ہو۔ الحمدللہ، معاف کیجیے گا۔ تو وہ 2 دن کے لیے امریکہ بھی گئے۔ اب یہ دورہ کیوں گئے؟ یقیناً پاکستان کو، جو کہ ابتدا ہی سے امریکہ کے ساتھ وابستہ، بلکہ امریکہ کے پھر کنٹرول میں چلا آ رہا ہے، تو انہیں بتانے کے لیے کہ پاکستان کو جو اس کی آکسیجن پر جو IMF نے پاؤں رکھا ہوا ہے، تو امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو آکسیجن نہ روکے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو پھر عسکری قیادت کے لیڈر کی حیثیت سے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بیجنگ جاتے ہیں، اور وہاں پر 1 ہفتہ بیجنگ کی صورتحال یہ کہ ہمارے ہاں جو حکومت PDM کی جو حکومت اور عمران خان کی حکومت، یہ دونوں امریکی پریشر کو قبول نہیں کر پا رہے، بلکہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں، یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ PDM کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان خان سے نجات حاصل کرنے کے لیے
اور خود پاور میں آنے کے لیے امریکہ کو پکار رہے تھے۔ یہ ان کے لانگ مارچ میں ان کی تقاریر کا آپ کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ کیفیت ملے گی۔ اب اسی کیفیت پر امریکہ کی بھرپور مخالفت کر لینے کے بعد عمران خان صاحب نے وہی جو مولانا فضل الرحمان کا طرز عمل تھا کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے امریکہ کو پکارنا عمران حکومت کو ہٹانے کے لیے، اس کے بعد پھر وہی منظر آج مخالفت کے بعد امریکہ کی پاپولرٹی کے انتہائی معراج پر پہنچ جانے کے بعد، جہاں پہ کہ اسے یہ کہا جاتا ہے، ہم سائنسی زبان میں یہ کہیں گے کہ مقبولیت کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ مادی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ اب وہ کوئی بھی ایسی بات کرے گا تو لوگ جو ہیں وہ اتنے بلائنڈ ہیں کہ وہ پاپولرٹی کو فرق زیادہ نہیں پڑے گا، تو اب وہ امریکہ کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہے۔ تو میں ناظرین کرام بتا رہا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں ایک تو چینیوں کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان میں جو محوری قوت ہے، مرکزی حیثیت جو حاصل ہے اقتدار کی، تو وہ پاکستان کے آرمی انسٹیٹیوشن کو ہے، جو کہ برسہ برس سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کو کنٹرول رکھنے کے لیے یہی ایک میکانزم قائم رہا، جس سے کہ اب امریکہ کی ضرورت یہ بن گئی کہ سوویت یونین کی تحلیل کے بعد اس میکانزم کو بدلا گیا، بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بدلا گیا کہ پاکستان کے اس فوجی انسٹیٹیوشن کی جو پاکستان میں قوت مقتدرہ کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اس کو توڑا جائے۔ تو اس کو توڑنے کے لیے وہ فوجی انسٹیٹیوشن جو امریکہ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا تھا، اب وہ اس کو تحلیل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی میکانزم انہوں نے شروع کیا۔ جبکہ پاکستان میں جو فوجی انسٹیٹیوشن کے لوگ ہیں اور پاکستان کے عوام کی بھی یہ خواہش اور ضرورت ہے کہ یہ موجود رہے، تو اس میں ایک معاون کار کی حیثیت سے امریکہ کی جگہ چین کی ریکوائرمنٹ پیدا ہو گئی اور اس کو وہ برقرار چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے چینیوں کے نزدیک بھی پاکستان کی جو مرکزی قوت مقتدرہ ہے وہ آرمی انسٹیٹیوشن ہے، چنانچہ انہوں نے آرمی اور یہاں سے آرمی چیف بھی اسی حوالے سے گئے تھے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی حیثیت کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت سے کی تو ضمانت کو یا ان کے اس کو طریقہ کار کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، چنانچہ وہ ایک ہفتہ بیجنگ میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 6 مئی کو چین کے وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں اسلام آباد، اور جسے کہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا اگرچہ، لیکن اس کو زندہ رکھنے میں چین اور روس کا بہت بڑا کردار، مرکزی کردار ہے، وہ افغانستان کی طالبان کی حکومت ہے۔ تو افغانستان کے وزیر خارجہ بھی اسلام آباد میں آتے ہیں اور ایک پاکستان اور افغانستان کو چینی وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ چین کے ترقی کا عمل جو اس علاقے میں، اس خطے میں شروع کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ پاکستان اور افغانستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور
اور سیاسی استحکام کے بعد ہی اقتصادی استحکام شروع ہوگا اور چین کی جو ترقی کا عمل ہے اس میں یہ دونوں ملک شریک ہو سکیں گے، ورنہ وہ شریک نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک روڈ میپ دیا گیا، گائیڈ لائن دی گئی۔ پاکستان میں اور افغانستان میں امن کی ضرورت چین کی ہے، جبکہ امریکہ کی ضرورت انتشار کی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی ضرورت جو ہے وہ استحکام کی ہے، انتشار کی نہیں، جبکہ امریکیوں کی اگرچہ وہ استحکام کے، امن کے بڑے داعی بنتے ہیں، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ سعودیہ کی تیل کی دولت اور دوسرے ممالک کے اس کو سیاسی حوالے سے بھی اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ یہ ان کی شروع سے ہی ایک اسٹریٹجیکل ایک بات چلی آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اب اسے یہ ایک بات یہ جو یقیناً پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بیجنگ جانا اور پھر عمران خان کے زمانے میں رکوائے گئے سی پیک کے عمل کو دوبارہ شروع کرانا، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اب اس عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے وہ جو سال بھر سے، بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایسے ہی صورت سے دوچار کیا گیا میاں نواز شریف کو، اور پھر میاں نواز شریف نے وہی ایک طرز عمل اختیار کیا جو بعد میں عمران خان نے کیا فوجی انسٹیٹیوشن کے بارے میں۔ لیکن ان دونوں میں، نواز شریف میں اور عمران خان میں فرق یہ ہوا کہ میاں نواز شریف نے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوجی مداخلت کے خلاف تو بات کی کہ ہمارے سیاسی حکمرانی میں، سول گورننس میں اس کو کنٹرول کرنا چھوڑ دے۔ بعد میں خیر یہ بات قمر جاوید باجوہ نے بھی کہی کہ ہم اس میں نیوٹرل ہو گئے، جسے کہ عمران خان نے اپنے اقتدار کے لیے مناسب نہیں سمجھا، اور انہوں نے فوجی انسٹیٹیوشن کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، یا اسے دوسرے معنوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایکسپوز کیا۔ تو اس حوالے سے لیکن دونوں میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ میاں نواز شریف نے فوجی انسٹیٹیوشن تک محدود رکھا، لیکن امریکہ کو ٹچ نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے انر حلقوں میں جو امریکی کنٹرول موجود ہے، اس کے حوالے سے ہی میاں نواز شریف کو باہر جانے کا، پاکستان سے باہر جانے کا موقع دستیاب آیا، اور باہر جا کر کچھ عرصے کے بعد میاں نواز شریف نے اپنے پولیٹیکل لائن کو ریکٹیفائی کیا اور فوج کی مخالفت بھی ترک کر دی۔ تو اس سے ایک پیش رفت آگے ہوئی، لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف کی طرح صرف پاکستان کی فوجی قیادت کو ہی نشانہ نہیں بنایا،
बल्कि अमेरिका को मरकज़ी हैसियत दे दी। उसका एक इमरान खान को फ़ायदा भी पहुंचा कि पाकिस्तान में जो एक राय आमा अमेरिका से नाराज़गी की मौजूद थी, उसने इमरान खान के वो तमाम गुनाह जो उसने अमेरिका के लिए किए थे पाकिस्तान में अपनी हुक्मरानी के दौर में, और अपने कम काबिलियत वाली हुक्मरानी को वो तमाम दुख, तमाम बातें भूल गए। हालांकि इमरान खान की हुकूमत का तसलसल तो एलीट क्लास की हुक्मरानी के निज़ाम का तसलसल था, जैसा कि मौजूदा हुक्मरानी भी एलीट क्लास की हुक्मरानी का एक तसलसल है। तो नाज़रीन इकराम, मैं जो टाइमिंग के हवाले से बात कर रहा था कि देखें, सऊदी और ईरान की मुफ़ाहमत से पहले चीन का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान नहीं आता। पाकिस्तान आता है मुफ़ाहमत के बाद, और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बीजिंग में एक हफ़्ता नेगोशिएशन के बाद वो आते हैं। यानी मामलात तय हुए और उनको तसल्ली हुई कि पाकिस्तान का फ़ौजी इदारा जो है वो अब चीन के लिए वो बेहतर हालात रखेगा जो कि यहाँ पर इमरान खान की सिविल हुकूमत नहीं रख सकी थी, बल्कि नेगेटिव चली गई थी। तो ये देखें कि ये दो टाइमिंग के हवाले से, यानी मैं इसे यूँ भी कहूँगा कि चीनी जो है वो मशरिक़ वस्ता में सऊदीया और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमत कराने के बाद, राउंड जीत जाने के बाद अमेरिका से, वो फिर पाकिस्तान में उन्होंने फ़ैसला किया एक मुनासिब तरीक़ाकार के ज़रिए कि ये राउंड प्ले किया जाए। अब उस राउंड को नाकाम बनाने के लिए अमेरिका की क्या रिक्वायरमेंट बनी, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उन्होंने हरीली एक मुकदमे में, जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है कंपैरेटिवली, तो उसमें उस पेशी के दौरान इमरान खान की एक बड़े थ्रिलिंग अंदाज में, नेगेटिव थ्रिलिंग अंदाज में गिरफ्तारी है। अब वो उस गिरफ्तारी का यकीनन एक मकबूलियत की मेराज पे पहुंचे हुए लीडर को इसका वो करना, और फिर उसकी सेक्रेटरी लाइन की तरफ से मोटिवेशनल एटीट्यूड इख्तियार करना, उसका नतीजा ये निकला कि आर्मी हाउसेस पे कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर कोटा और दूसरे मुकामात पर एजिटेशन के हवाले से ऐसे ही मामला किए गए। ये बात रूल आउट नहीं की जा सकती कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत के लिए भी ये मुनासिब कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के साथ जो है ये इमरान खान साहब का तजाद बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने भी कोई दरमियान में ऐसी बात की होगी कि ये जो कहा यह जाता है कि लिबर्टी मार्केट से कितना फासला है कोर कमांडर लाहौर के रेजिडेंस का, उसको उनको दरमियान में किसी ने रोका ही नहीं। तो यकीनन ये बात तो होती है कि एक दूसरे क़ुव्वतें एक दूसरे को ट्रैप में लाने की कोशिश करती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नए अंदाज में आगे बढ़े हैं, और सी पैक के
حوالے سے جو رکاوٹیں تھیں اس کے شروع کرنے میں وہ دور ہوئیں، تو ان کو پھر یقیناً پاکستان میں انتشار پیدا کرنے والی قوتوں کو، جس میں امریکہ اور انڈیا دونوں ہو سکتے ہیں، جیسا کہ انڈیا کی طرف سے پریس نے یہی کہا کہ دیکھیں جو کام ہم نہیں کر سکے وہ عمران خان نے تھوڑے سے عرصے میں خوب انداز میں کر دیا۔ تو بات یہ ہوئی کہ یہ ایک ٹائمنگ کے حوالے سے کہ اب وہ امریکیوں کی ضرورت بنا کہ اس کو، ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے ان قوتوں کا کہ پاکستان کے عوام ایک مسلسل، اور پی ٹی آئی کی ایک مسلسل کوشش سے پاکستان کے عوام اس درجے تک چلے جائیں گے کہ آرمی ہاؤسز میں جانے کے بعد پھر وہ بوائل اپ ہو کر میدان میں آ جائیں گے، ریئیکٹ ہو کر میدان میں آ جائیں گے، جو کہ آ نہیں سکے۔ اور اس طرح ایک چین اور راؤنڈ پاکستان میں جیت گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جیت گیا اور کوئی خدشات نہیں ہیں۔ یقیناً اس میں پاکستان کے آرمی چیف کی زندگی جو ہے یہ بہت اہم ہو گئی ہے، اور وہ قوتیں جو پاکستان کو انڈیا کی ہیجمنی میں دینا چاہتی ہیں، ان کی ضرورت اور خواہش ہوگی کہ اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ لیکن اب اس کے کس قدر چانسز ہیں، ابھی تک تو یعنی اس سے باخبر رہنے کی یقیناً باخبر ہوں گی وہ قوتیں بھی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایران اور سعودیہ کی مفاہمت، شام سے سعودیہ کی نارملائزیشن، یمن کے معاملات میں نارملائزیشن، تو یہ خطہ جو ہے وہ ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اب اس کو امریکی واپس اپنے پرانے شکنجے کو مضبوط کرنے کے لیے یقیناً کوشش تو کریں گے۔ تو امریکہ کے وزیر خارجہ کا جو دورہ سعودی عرب ہو رہا ہے وہ اسی حوالے سے ایک کوشش ہوگی اور کوشش ہے۔ تو میں یہ بات اب نیکسٹ ویلاگ میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں وہ نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جسے مقتدرہ نے ہی کا یہاں پر قائم کیا پاکستان کو چلانے کے لیے، تو پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشن ہے نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، کہ وہ امریکی ریکوائرمنٹ کے مطابق کیسے بنایا گیا تھا۔ پاکستان میں امریکہ کے قائم کیے گئے گماشتہ اقتصادی نظام کو چلانے کے لیے، اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کو لوگوں میں قابل قبول بنانے کے لیے، جو یہاں پر دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں پر مشتمل نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا، اب نئے دور میں میرے نزدیک وہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ اب پاکستان کو نئے نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا۔ آج کا ویلاگ تو میرا ٹائمنگ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ میرے انالیسس سے، میرے اظہار خیال سے اختلاف کر سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، بلکہ آپ کا یہ اختلاف تو مجھ میں کلیئرٹی لائے گا۔ ایک معاملہ کا کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا، اس کے ایک سے زیادہ پہلو موجود ہوتے ہیں۔ تو میں اسے ویلکم کہوں گا کہ اس پر ایک ڈیبیٹ شروع ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ایسے ایشوز ہیں ان کے بارے میں تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل ایک کوشش ہے کہ اس کو ایک عوام کا ایک آرگن
پاپولر آرگن بنایا جائے. تو اس کے لیے ابھی تو یہ ون مین شو ہے، اس میں میں ٹیم کو بھی ترتیب دینا چاہتا ہوں، آرگنائز کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے آپ سے صرف ایک استدعا ہے کہ آپ وائس آف پیپلز کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ ٹک کیجئے اور اس سے دوستوں کو شیئر کیجئے. تو ایک ہمیں مناسب تعداد مل گئی سبسکرائبرز کی، تو یقیناً ہمیں وہ وسائل دستیاب آ جائیں گے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسے دوستوں میں شیئر کیجیے. بے حد شکر گزار ہوں. خدا حافظ.